वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जहां भी हों अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी, आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़ियात। क्योंकि मैं दीगर उलमाए किराम के वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता रहता हूँ। आइए मैं आज कुर्बानी के ताल्लुक से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके हाजिर हो रहा हूँ, और वीडियो बहुत अच्छी है जो आपके दिल को छू जाएगी। आप उस वीडियो को सुनने के बाद उस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको हर मसला समझ में आ जाएगा कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। आइए मैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जिनके वीडियो देखे जाते हैं और लोग पसंद करते हैं, मैं भी उनकी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, इसीलिए अपने चैनल पे उनकी वीडियो को डालता रहता हूं। आइए पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का बयान आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूं। कितना बेहतरीन बयान दिया है मौलाना उस्मान लुधियानवी ने। मौलाना उस्मान लुधियानवी ने बहुत शानदार और जानदार बयान दिया है कुर्बानी के ताल्लुक से। उन्होंने कहा है कि कैसे जानवर की कुर्बानी होना चाहिए, कैसा जानवर कुर्बानी के लिए होना चाहिए, और किन लोगों को कुर्बानी करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। आज बहुत से लोगों में गलत फहमी हुई है कि हमने 7 साल मुसलसल कुर्बानी कर ली, हमारे ऊपर से कुर्बानी चल गई। ऐसा नहीं, बल्कि जो साहिब निसाब है सारी जिंदगी साहिब निसाब रहेगा तो सारी जिंदगी उस पे कुर्बानी वाजिब रहेगी। आइए पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी के बयान को सुनते हैं। कितना जबरदस्त बयान दिया है, आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। बयान को पूरा सुनिए, बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा। आइए पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी के बयान को सुनते हैं, आपकी स्क्रीन पे हाजिर। फलसफा क्या है? सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि मेरे दादा इब्राहिम ने कुर्बानी की, हम भी इसलिए कुर्बानी करते हैं। क्यों? हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा कायम रहे। कुर्बानी किस बात की? अपने रब के हुक्म पर चलने की। रब ने ही तो कहा है कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। रब ने ही तो कहा कि तुम दूसरे की माओ बहनों बेटियों की तरफ गलत निगाह से ना देखो। रब ने ही तो कहा कि सूद ना खाओ। रब ने ही तो कहा कि तुम बेईमानी ना करो। रब ने ही तो कहा कि तुम पड़ोसियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। रब ने ही तो कहा कि तुम माँ बाप की इताअत करो। अल्लाह ताला का हुक्म है कि इब्राहिम के फलसफे पर चलना है, मिल्लत इब्राहिम को। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, ये फैजान करम है या मकतब की करामत है, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। आज की जो कुर्बानी है वो हमसे क्या मांगती? इस्लाम ने कुर्बानी उन लोगों के ऊपर फर्ज की है, जानवर उन लोगों पे ज़िबा करना फर्ज किया कि जो मालदार हैं, जो ज़कात देते हैं। इस्लाम के 2 खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खिलाफत की मसनद पर बैठे, इतनी गुर्बत थी कि कपड़ों पर पेबंद लगे हुए थे। ना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने अपने दौरे खिलाफत में कोई कुर्बानी की है, ना सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अपने दौरे खिलाफत में कोई कुर्बानी की है। पता है आपको? क्योंकि रवाज ना पड़ जाए, गरीब आदमी सोचे कि मैं कैसे करूंगा। उनको हुक्म दिया जो रोज गोश्त खाते हैं, उनको हुक्म दिया जो ज़कात देते हैं, जिनको अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है। और बाकियों का क्या हुक्म है? बाकियों को हुक्म है कि इस कुर्बानी के फलसफे पर चलना है। रसूलुल्लाह का हुक्म है कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फलसफे को जिंदा रखना है। ये भी कह सकते थे कि ये मेरी सुन्नत है, लेकिन फरमाया नहीं, ये मेरे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। पता लगा मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फलसफा जिंदा रहे। इस मुल्क की जंग आज़ादी को देखें, 150 साल मुसलमानों ने अंग्रेज के खिलाफ कुर्बानियां दी हैं। हमारी उन कुर्बानियों का फलसफा ईद उल जुहा के साथ जुड़ा हुआ है, बकरा ईद के साथ जुड़ा है। हमें हमारे दीन ने सबक दिया है कि तुमने अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बानी देनी है। हम जब अपने माँ बाप का एहतराम करते हैं, उनका कहना मानते हैं, वो बकरा ईद का फलसफा है। हमारी बीवी जब किसी नेक काम में हमारा साथ देती है, वो हजरत हाजरा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो फलसफा है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा करने का हुक्म दिया है।
ہمارے بچے جب ماں باپ کا حکم مان کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی انا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا تکبر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ فلسفہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اللہ نے خود نہیں کہا کہ تمہارا جانوروں کا گوشت اور خون ہمارے تک نہیں پہنچتا؟ تمام ائمہ نے مستند احادیث میں اس حدیث کو نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کا خون اور گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں۔ کیا نیت ماں باپ کی اطاعت ہے؟ کیا نیت ماں کی فرما برداری ہے؟ کیا نیت بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی ہے؟ کیا نیت پڑوسیوں کے ساتھ محبتیں ہیں؟ کیا نیت مانگنے والے کو دینے کی ہے؟ کیا نیت دوسروں کی آنکھوں میں شرم و حیا ڈالنے کی ہے؟ کیا نیت دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کو برقرار رکھنے کی ہے؟ اگر نیتیں اچھی ہیں تو پھر یہ قربانی قبول ہے، اگر نیتیں خراب ہیں تو پھر قربانی قبول نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ بس ایک بکرا ذبح کرو قربانی قبول ہو گئی؟ اللہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ نے کہ ہم تو بندے کی نیت دیکھتے ہیں۔ آج کل تک کئی ایسے ہے بکرا ذبح کرن گے تے فریج بھی چھوٹا پی جاتا، بڑا فریزر لے آگے سارا ہی رکھ لینا ہے۔ جانور اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ ان لوگوں تک اچھا فوڈ پہنچے، اچھا کھانا پہنچے جو ترستے ہیں اچھے کھانے کو، اس لیے نہیں ذبح کرتے کہ اس کے سارے حصے ہم ہی رکھ لیں۔ اس لیے کرتے ہیں قربانی کہ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو ہم ان لوگوں تک پہنچائیں بہترین کھانا جن کو نصیب نہیں ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم میں کرنا چھوڑ دیں، ہمارے اندر جو تکبر ہے اس کو بھی ذبح کرنا ہے، ہمارے اندر جو جھوٹی انا ہے اس کو بھی ذبح کرنا ہے، ہمارے اندر جو جھوٹی شان و شوکت ہے اس کو بھی ذبح کرنا ہے۔ یہ جو عادت پڑی ہے کہ ہر کام کرنے کے بعد فیس بک پہ ڈالنا ہے کہ ہم نے 10 کلو کی آٹے کی تھیلی ایک غریب عورت کو دے دی، یہ جو غرور ہے اس پہ بھی چھری پھیرنی ہے جب تک یہ گردن نہ جھک جائے۔ پڑھیں قرآن پاک، فرمایا ابراہیم اور اسماعیل نے اپنی گردنیں جھکا دیں اپنے رب کے آگے۔ ایک گردن نے جڑا تون چ سریا پھسیا ہوا ہے کہ میں تو 20 بکرے قربانیاں کرنی ہے، 25 کرنی ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، وہ قربانی نہیں ہونی۔ قربانی تب ہوگی جب آپ اپنے سے غریب کے ساتھ جھک کر ملیں گے، جب آپ اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کی آواز سے نیچی رکھیں گے۔ یہ کس نے سمجھا دیا کہ صرف جانور قربان کرنے سے بقرعید کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ اپنی انا کو، اپنے تکبر کو، اپنے غرور کو، اپنی جھوٹی شان و شوکت کو، اپنی دولت کو، اپنی ان بے حیا آنکھوں کو، اس بدتمیز زبان کو جب تک آپ لگام نہیں ڈالیں گے، جب تک اس کو اللہ کے راستے کے اندر قربان نہیں کریں گے، جتنے مرضی بڑے جانور قربان کر لیجئے کوئی قربانی قبول نہیں ہونے والی۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے، کہتے ہیں نماز کے لیے امام بھی بہت ضروری ہے۔ تو اگر نماز کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تو نماز کے لیے ماں باپ کی اطاعت بھی ضروری ہے، نماز کے لیے بیوی کے ساتھ رضامندی بھی ضروری ہے، نماز کے لیے بھوکے پڑوسی کے گھر میں کھانا پہنچانا بھی ضروری ہے۔ یہ کس نے فلسفہ سکھا دیا کہ لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاؤ، بولو ہم قربانی کر رہے ہیں؟ یہ زبان قربان نہیں ہوتی جو چپ ہو جائے دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچانے سے، کون سی قربانی ہے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے قربانی ہو رہی ہے کہ جی ہم 2 لاکھ کا بکرا لے آئے، 5 لاکھ کا لے آئے ہیں، کہ جی اس بکرے پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے لیے اس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، اور یہ جو حافظ قرآن جن کی چھاتی کے اندر قرآن پورے کا پورا محفوظ ہے ان کی تنخواہ 10,000 روپے ہے، تو اس وقت تمہیں شرم و حیا نہیں آتی ہے؟ کون سا فلسفے پہ چلنا چاہتے ہو؟ دین میں کوئی جگہ نہیں نمائش کی، دین میں کوئی جگہ نہیں غرور کی، دین میں کوئی جگہ نہیں تکبر کی، دین کے اندر کوئی جگہ نہیں بے حیائی کی، دین کے اندر سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، محمد رسول اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ جو بندہ دین کے اندر سرکشی کرنا چاہتا ہے وہ دین میں عزت پا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے 2 لفظوں میں قربانی کے فلسفے کو سمجھ لیں۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بتا دینا کون سا جانور کریں کون سا نہ کریں۔
کون سے جانور میں کتنے عیب ہو جائے گی کہ کون سے جانوروں میں کتنے ہو، وہ نہیں ہوگی. تو میں نے انہیں محبت سے کہا، میں کہا اس پہ تو ساری دنیا ہی بات کر رہی ہے. ابھی صبح شام فون ہی اسی بات کے آ رہے ہیں کہ جی کان کٹا ہوا ہے، پیر پہ نشان ہے، قربانی ہوگی نہیں ہوگی. یہ جو دل کے اندر غرور اور تکبر بھرا ہوا ہے، ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. جانور کا تو فلسفہ سیدھا سا ہے، جو آپ کے دل کو بھا جائے، آپ کا دل کہے کہ یہ اعلیٰ چیز ہے تو وہ بہتر ہے، جائز ہے. جب آپ کا دل نہیں مانتا تو بس جائز نہیں، وہ تو دو لفظ معاملہ ہے. تو اس لیے اپنے دل کو تابع کریں اللہ اور اس کے رسول کے. ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ دیکھو میں نے اللہ سے دوستی کی، میرے رب نے خواب میں کہا کہ ابراہیم بیٹا قربان کرو. بیٹے کو کہا، بیٹا بھی کہتا ابو جی جیسا آپ کا رب چاہتا ہے میں بھی وہی کروں گا. بیوی کو شیطان نے جا کے کہا تیرے بیٹے کو قربان کر دے گا جو ایک ہی اولاد ہے اور سالوں کے بعد ملی ہے. کہنے خبردار، میرا رب اگر یہ چاہتا ہے تو میں اپنے خامد کے ساتھ ہوں. تو کبھی گھر میں بیٹھ کے کسی کی بھلائی کا پروگرام بھی بناؤ. کبھی گھر میں بیٹھ کے یہ بھی سوچو کہ ہم نے قربانی دینی ہے اس جھوٹی شان و شوکت کی جس کی وجہ سے اپنے سکے بھائی سے ناراضگی ہے سالوں سے، کہ اس عید پر اس جھوٹی شان و شوکت کی قربانی دیتے ہوئے اس کے دروازے پہ پہنچیں گے، دروازہ کھٹکھٹا کے کہیں گے کہ اللہ واسطے مجھے معاف کر دے، ہم اس کے گلے ملیں گے. کبھی ایسی قربانی دینے کی بھی کوشش ساتھ میں کی جائے گی کہ نہیں؟ کبھی گھر میں بیوی اور بچے بیٹھ کے یہ بھی تو ارادہ کریں کہ فلاں رشتہ دار بہت زیادہ غریب ہے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، کیا اس کو ایک وقت میں اتنی دولت نہ دے دے کہ اسٹینڈ ہو جائے، اس کا کاروبار چل پڑے. کیا گھر میں بیٹھ کے کبھی کیسا ارادہ نہیں ہوگا کہ میرا پڑوسی بڑا پریشان حال ہے، اس کے گھر دکھوں سے بھرا ہوا ہے اور اللہ نے ہمیں بڑی رحمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. قربانی کا فلسفہ مسلمان کو سکھاتا ہے. اس ملک کی جنگ آزادی آپ اگر تاریخ اٹھائیں گے 1857 کی، بے شمار علماء نے قربانیاں دی ہیں، دلی سے میرٹھ تک، دلی سے کلکتے تک، اور دلی سے لدھیانہ تک، لدھیانہ سے پشاور تک. سن 1857 میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جی ٹی روڈ پر جس میں علماء کی لاشیں نہ انگریز نے لٹکائی ہوں. کیوں؟ یہ فلسفہ ہمیں محمد الرسول اللہ نے دیا ہے. یہ فلسفہ ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے کہ ہم قربانی دیں گے، اپنی انا کی بھی دیں گے، اپنے ملک کے لیے بھی قربانی دیں گے، اپنے سماج کے لیے بھی دیں گے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دیں گے، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی دیں گے. یہ جذبہ تبھی تو ہے، یہ محمد رسول اللہ نے یہ اتنی بڑی عید قربان بنائی اسی لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا خوبصورت واقعہ بنایا اپنے دوست کے ساتھ، کیوں بنایا؟ دوست کی عزتیں اس لیے بنائیں تاکہ ہم دوست کی پیروی کر کے عزتیں کما لیں. محمد رسول اللہ کے تمام کام اس لیے ہیں تاکہ ہم ان کے پیچھے چل کے عزتیں کما لیں. تو دعا بھی کیجئے، وقت بھی ہو گیا انشاءاللہ تعالی. تو اس عید پر کریں گے قربانی انشاءاللہ. جو صاحب نصاب ہیں وہ جانور کی قربانی کے ساتھ، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ اس عید پر عہد کریں کہ یا اللہ اس بار جب عید کی صبح کو ہم اٹھیں گے تو اپنی جھوٹی انا کو قربان کرتے ہوئے اپنے سے ناراض لوگوں کے گلے ملیں گے. ہم اپنی جھوٹی شان و شوکت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے غریب پڑوسی کے ساتھ ایک دن عید کا منائیں گے. اپنی جھوٹی شان و شوکت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے غریب رشتہ دار کے گھر پہ جا کے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. اگر ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے تو یاد رکھیں جو محمد رسول اللہ کی پیروی پہ آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح یاد تازہ کی جاتی ہے نا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی، جس نے محمد الرسول اللہ کا طریقہ اختیار کر لیا، جس نے رسول اللہ کی طرح غریبوں پر رحم کیا، جس نے رسول اللہ کے کہنے کے مطابق ماں باپ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کے کہنے کے مطابق پڑوسیوں سے محبت کی، جس نے رسول اللہ کے کہنے کے مطابق بھٹکے ہوئے کو. آپ نے پنجاب کے شاہی امام مولانا عثمان لدھیانوی کے بیان کو سنا. قربانی کے تعلق سے کتنا زبردست بیان دیا ہے مولانا عثمان لدھیانوی نے. جو آج لوگوں کی غلط فہمی ہے، جو غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. کیونکہ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جانور عیبی ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. تو مولانا عثمان لدھیانوی نے اس تعلق سے کتنا زبردست بیان دیا ہے، کتنے اچھے انداز میں سمجھایا ہے. آپ نے ویڈیو دیکھا، آپ کو ویڈیو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ویڈیو اگر آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.